वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं एहराम बांधने का आसान तरीका आपको बता देता हूँ, आप उसको मुलाहिज़ा फरमाएं। एक बार सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये एहराम की दो चादरें होती है, ये पतला कपड़ा भी होता है और एक तौलिए वाला एहराम भी होता है। तो आपको जो अपनी सहूलत हो आप वो ले लें, और हो सके तो ऐसा भी करें जो नीचे वाला हो वो तौलिए वाला ले लें और ऊपर वाला पतला ले लें, या दोनों तौलिए वाला ले लें। आप अपनी तबीयत के हिसाब से जो चाहे पसंद करें। इसको सिलाई नहीं कर सकते, बगैर सिली हुई चादर पहनना यही सुन्नत है। तो अब एहराम बांधने का कोई ऐसा मखसूस तरीका जिस पर हमको बहुत पाबंद किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीन तरीके से आप एहराम बांध सकते हैं नीचे का। एक तो ये कि आप ये कपड़ा भी जो एहराम का होता है कितना बड़ा होना चाहिए, इसकी कोई मियाद और मिकदार मुकर्रर नहीं है। आप दुबले हैं, आप मोटे हैं, तो आप अपनी सहूलत से आपको जो चाहिए जितना चाहिए आप उसको कर सकते हैं। इतना ज्यादा ना ले लें कि पहनने में दुश्वारी हो, और इतना कम भी ना हो कि पहनने में दुश्वारी हो। तो मेरे ख्याल से 2 मीटर से 2.5 मीटर के दरमियान जो है वो आप उसको ले सकते हैं, तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। दाईं तरफ सीधी तरफ की जो चादर है वो ज्यादा हो, उल्टी तरफ की चादर कम हो, और आप उसको यूं करें, यूं करके फिर यूं करके इस तरीके से बांध लें और इसको पलट दें। ये नीचे की बांधने का तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको लुंगी की तरह, जैसे हम बांधते हैं ना लुंगी, उस तरीके से आप इसको अपनी सहूलत के हिसाब से, हमारे शहर में तो माशाल्लाह लोगों को बहुत प्रैक्टिस है लुंगी पहनने की, तो कोई मसला ही नहीं है। इस तरीके से भी आप उसको बांध सकते हैं। और तीसरा तरीका जो बहुत ज्यादा सहूलत वाला मुझे लगता है वो ये है कि दोनों सिरे को एक साथ मिला लें। इसमें चलने में बैठने में भी बेपर्दगी नहीं होती है, वरना लोग एहराम बांध लेते हैं तो रानें भी खुल जाती है। एहराम की हालत में तो बहुत एहतियात की जरूरत है, उनका बदन दिखता है। ये जो तरीका है ये बहुत महफूज तरीका है। आमतौर पे इसी तरीके को मैं पसंद भी करता हूँ और यही तरीका मुझे अच्छा भी लगता है, और इसमें ज्यादा पर्दा है, सतर पोशी इसमें ज्यादा है। यूं आप बांध लें। कमर कसने के लिए, कमर कसने की नीयत से बेल्ट लगाना ये मकरूह है, इसलिए वो बेल्ट जो कमर कसने के लिए आमतौर पे पैंट में लगाते हैं वो लगाना मकरूह है। अलबत्ता ऐसा बेल्ट जिसमें आप पैसे या जरूरत की चीजें रख सके, यानी जरूरत की चीजें रखने की नीयत से बेल्ट लगा सकते हैं, तो इसमें दोनों काम हो जाते हैं कि हमारी कमर भी कस जाती है, ये महफूज हो जाता है, और हम पैसे और जरूरत की चीजें इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताने के लिए आपको कपड़े पहन रखे हैं, है ना। आप लोगों को कपड़े नहीं पहनना है, पूरे कपड़े आपको उतार देना है, कोई कपड़ा आप नहीं रख सकते। अगर आपने 2 मिनट के लिए भी सिला हुआ कपड़ा एहराम की नियत के बाद पहना तो आप पर कफारा लाजिम आएगा। अब कफारा क्या होगा? अगर 2 मिनट कम से कम पहना, 1 मिनट पहना, तो आपको 1 मुट्ठी भर खजूर सदका करना पड़ेगा। ये कफारा मुख्तलिफ है। और ज्यादा देर तक के पहना तो आपको एक सदका फित्र की मिकदार में कफारा देना पड़ेगा। और अगर आपने दिन भर पहना या अक्सर दिन पहना तो ऐसी सूरत में आपको दम देना पड़ेगा। हमेशा दम नहीं देना पड़ता है, दम देने के लिए कोई मिकदार मुकर्रर है। ठीक है, इसका भी आप ख्याल फरमाएं। तो अब आपने फिर दूसरी जो ऊपर की चादर है वो इस तरीके से अपने कंधों पे और अपने बदन पे डाल लेना है, यूं। ये, और आपने सारे सिले हुए कपड़े निकाल दिए और ये आपने पहन लिया। इस तरीके से एहराम में रहना ये सुन्नत है। कुछ लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट से ही ऐसे करके वो घूमने लगते हैं, ये मकरूह है। ये कब करना होगा वो अभी आगे आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। जब भी आप हालत एहराम में रहेंगे तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और एहराम की हालत में टोपी या अमामा वगैरह आपको नहीं पहनना है, उस वक्त आपको सर खुला रखना है। अभी आपने ये चादर ओढ़ ली, ठीक है, वुजू कर लिया था, आपने एहराम की चादरें भी ओढ़ ली, लेकिन अभी आप मोहरिम नहीं हुए, यानी एहराम की पाबंदी आप पर सिर्फ चादर ओढ़ने की वजह से लाजिम नहीं आई। क्यों? इसलिए कि ये एहराम की चादर है, ये एहराम का रुकन है, ये एहराम मुकम्मल नहीं है। एहराम असल किसे कहते हैं? नियत को कहते हैं। अब यहीं पर खवातीन इस्लाम के लिए भी एक वजाहत कर दूं
کہ مردوں کے لیے تو یہ چادر ہے احرام کا کپڑا, عورتوں کے لیے احرام کے لیے کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے. عورتوں کے لیے ان کے جو معمول کے کپڑے جو روزانہ وہ پہنتی ہے وہی ان کے کپڑوں کا احرام ہے, اسی میں وہ نیت کر سکتی ہے. سفید کپڑا پہنے تو اچھی بات ہے, سنت ہے, لیکن عورتیں رنگین کپڑوں میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے. عورتوں کے لیے سفید کپڑے کی کوئی قید نہیں ہے, پابندی نہیں ہے, عورتیں جس کپڑے میں چاہیں وہ کر سکتی ہے. لیکن عورتیں خاص بات کا خیال کریں, حالت احرام میں عورتوں کو کان چھپانا یہ فرض ہے. عام طور پر ایسے بھی غیر احرام میں بھی کان چھپانا عورتوں کے لیے فرض ہے, کیونکہ کان جو ہے وہ بھی سر کا حصہ ہے. اچھا ایک بات اور, اگر کان کھلے کر کے یوں, اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ وہ اس طریقے سے اوڑھتی ہے, ہم نے دیکھا ہے, محسوس کیا اس کو کہ عورتیں اس طریقے سے اوڑھتی ہیں. اس طریقے سے اوڑھنی عورتیں کیوں اوڑھتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے سونے کی بالیاں پہن رکھی ہوتی ہے اور وہ جو زیور پہن رکھی ہوتی ہے, تو اب وہ کان پہ سے اوڑھے گی تو زیور چھپ جائے گا, تو وہ زیور کو بتانے کے لیے جو ہے اس طریقے سے اوڑھتی ہے, اور اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھتی ہے اس طرح سے. تو اگر نماز کی حالت میں اس کے کان کھلے رہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, اس کی نماز, کیونکہ کان سر کا حصہ ہے, نماز ہی نہیں ہوگی. اور ایک اور اہم مسئلہ, اگر طواف میں کان کھلے رہے تو بھی طواف نہیں ہوگا, طواف بھی نہیں ہوگا. اس لیے خواتین کے لیے یہ ہے کہ معمول کے کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کریں. لیکن ایک مشورہ کہ ہمارے یہاں انڈیا کے اندر احرام کے نام سے رومالی ٹائپ ملتا ہے, وہ سلا ہوا ہوتا ہے, تو وہ یہاں سے اس طریقے سے بنتا ہے اور وہ پورا یہاں تک کے آ جاتا ہے, تو اس میں اچھی خاصی ستر پوشی ہو جاتی ہے, تو وہ لے لے. حالانکہ وہ باندھنا ضروری نہیں ہے, صرف اوڑھنی بھی اوڑھ لیا تو کافی ہے, لیکن وہ اچھا لگتا بھی ہے اور اس سے اکثر بال وغیرہ بھی سب چھپ جاتے ہیں, تو وہ عورتوں کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر ہے. اب آپ نے جو ہے چادر اوڑھ لی اور اب آپ کو فلائٹ میں بیٹھنا ہے. فلائٹ میں آپ کو بیٹھنا ہے تو ایسی صورت میں کبھی کبھی حج کے ایام میں وہاں جو فلائٹیں پوری دنیا سے آتی ہے تو فلائٹ کا اکثر شیڈول جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے, یعنی لیٹ ہوتی رہتی ہے, اکثر فلائٹیں لیٹ ہوتی رہتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ احرام کی نیت کرنے میں جلدی نہ کریں, بلکہ آپ یہ کریں کہ ایئرپورٹ پر آپ 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے نماز پڑھ لیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ, یہ پڑھ لیں, دعا بھی کر لیں. مرد حضرات جب احرام کی نیت سے نفل پڑھیں گے تو سر پہ ٹوپی رکھ لیں یا سر کو ڈھانک لیں اور ڈھانک کر کے نفل پڑھیں, اور نفل پڑھنے کے بعد دعا بھی کر لیں. لیکن اب بھی وہ احرام کی نیت نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اگر فلائٹ لیٹ ہو گئی تو اتنی دیر تک آپ پہ احرام کی پابندیاں رہے گی, آپ مشقت میں پڑ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ دعا بھی کر لیں, اب انتظار کریں. پھر اس کے بعد جب آپ فلائٹ کے اندر چلے جائیں اور فلائٹ میں بیٹھ جائیں تو بھی اب احرام کی نیت نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ فلائٹ میں بیٹھنے کے فوراً بعد آپ کو پہلے جوس پیش کرتے ہیں, جوس دیتے ہیں, پھر کھانا دیتے ہیں, پھر وہ عام طور پہ ٹیشو دیتے ہیں, اور ٹیشو 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک سوکھا ہوتا ہے, اس کو تو کبھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جو ٹیشو وہ لوگ دیتے ہیں جو خوشبودار ہوتا ہے, احرام کی حالت میں تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. اور پینے میں بھی احرام کی نیت کرنے کے بعد ایسا جوس یا ایسی کولڈ ڈرنک جس میں پکنے کے بعد خوشبو ملائی گئی ہو. ایک تو وہ ہے کہ خوشبو ملا کر پکایا گیا ہو, خوشبو ملا کر پکایا گیا ہو تو اس کو کھا پی سکتے ہیں, لیکن پکنے کے بعد جس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے اس کو آپ نہیں پی سکتے, علماء منع کرتے ہیں. تو یہ جتنا بھی جوس ہے نا, مینگو ہے, فروٹی ہے, اور جو وہ جتنے بھی جوس ہے اور جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہے, پیپسی, کوکا کولا وغیرہ, اسپرائٹ وغیرہ, تو اس میں پکنے کے بعد خوشبو ڈالی جاتی ہے, تو احرام کی حالت میں اس کو آپ نہیں پی سکتے. تو آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں, پہلے کھا لیں, پی لیں. تقریباً اگر آپ کو جدہ پہنچنے میں 4.5-5 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے تو فلائٹ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے چلتی ہے. اس کے بعد یلملم کی پہاڑی اور میقات آتی ہے. تو ہم اگر 1 گھنٹے میں کھانا پینا ہمارا سب نپٹ جاتا ہے, کھانے پینے کے بعد جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ عمرہ کی احرام کی نیت کریں. نیت کس طریقے سے کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یہ عربی میں ہے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو عربی میں نیت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, آپ اس کو اردو میں نیت کر لیں. اللہ میں نے نیت کی عمرہ کی اور تیرے لیے, تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما.
یہ آپ کہہ لیں. اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ صرف اپنے دل کے اندر اتنا ارادہ کر لیں کہ اللہ میں تیرے لیے عمرہ کی نیت کر رہا ہوں, اس کو قبول کر اور آسان کر. اتنا تو ہم دل میں سوچ سکتے ہیں نا, اتنا نہیں سوچ سکتے تو پھر کیا ہے. اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. تو تین چیزیں ہو گئی. عربی میں نیت کرے افضل ہے, نہیں کر سکتے تو اردو میں کریں, اردو میں بھی نہیں کر سکتے تو دل میں ایک سوچ لیں اللہ میں تیرے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں, اور پھر احرام کی نیت سے آپ لبیک پڑھیں. احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں. اور سنت یہ آقا کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی لبیک پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو. لوگ لبیک پڑھنے میں شرماتے ہیں, جب بھی لبیک پڑھو بلند آواز سے پڑھو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں جہاں تک تمہارے لبیک کی آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں مل کر تمہارے ساتھ لبیک پڑتی ہے, اور ان سب کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے, اور قیامت کے دن وہ چیزیں سب تمہارے حوالے سے گواہی دیں گی. تو آپ نے جیسی نیت کی احرام کی, عمرہ کی نیت کی, ویسی آپ احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک, آپ سب میں ساتھ مل کر پڑھیں گے, زور سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. خواتین بھی پڑھیں اپنی آواز میں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. کم سے کم 3 بار پڑھیں, پھر جتنا اللہ توفیق دے جی چاہے پڑھیں, پھر دعا کریں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا. اب جو آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اب آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی. مرد اور عورت میں احرام کی پابندیاں کیا کیا ہے, پہلے وہ مردوں کے حوالے سے پھر عورتوں کے حوالے سے, جو دونوں مشترک ہے پہلے وہ سن لیں. مرد اور عورت جب وہ احرام کی نیت کر لیتے ہیں, عمرہ کی یا حج کی نیت کر لیتے ہیں, احرام کی پابندی ان پہ عائد ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہے. بعض چیزیں جیسے شوہر پر بیوی حرام ہو جاتی ہے, اور بیوی پر شوہر حرام ہو جاتا ہے. یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, لیکن میاں بیوی جیسے تعلقات آپ قائم نہیں کر سکتے. حیا کے پردے میں آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر میاں بیوی کے درمیان جو حیا کی باتیں ہوتی ہے, مخصوص باتیں, وہ باتیں بھی کرنا حرام ہو جاتی ہے. یعنی وہ باتیں بھی آپ وہ والی باتیں نہیں کر سکتے جس سے آدمی کے جذبات ابھرتے ہوں, وہ باتیں کرنا بھی حرام ہو جاتی ہے, اور وہ کام کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, البتہ دنیا کی باتیں, دین کی باتیں, خاندان کی باتیں, یہ ساری باتیں جو عام طور پہ ہوتی ہیں وہ جائز کی جا سکتی ہے. ویسے بھی زیادہ تر ذکر اذکار کرنا چاہیے. دوسری بات, مرد اور عورتوں کے لیے یہ مشترک ہے, وہ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے, جیسے عطر استعمال نہیں کر سکتے, کچی لونگ نہیں کھا سکتے, کچی الائچی, دار چینی کچی نہیں کھا سکتے. البتہ اس کو ڈال کر کھانا پکایا گیا تو وہ کھا سکتے. اسی طرح سنترا خوشبودار پھل سونگھ نہیں سکتے, البتہ اس کو کھا سکتے. اسی طریقے سے جاوتری وغیرہ یا کوئی خوشبو کی چیز پلو میں نہیں باندھ سکتے یہ. اور پھر اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے. اسی طریقے سے اپنے بال نہیں توڑ سکتے, جو نہیں مار سکتے. اسی طریقے سے جنگلی جانور کا شکار عام طور پہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے, لیکن جنگلی جانور کا شکار مسئلہ ہے, نہیں کر سکتے. اگر کوئی شکار کر رہا ہو تو اس کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی جاندار کو, یعنی کہ اس کو بغیر ضرورت کے ایذا پہنچانا, وہ تو یوں بھی ناجائز ہے. احرام کی حالت میں اور زیادہ اس میں شدت ہو جاتی ہے. ایسے انداز سے وضو کرنا کہ مرد کے لیے کہ وہ داڑھی کے بال اس کے ٹوٹے, یعنی اس کو رگڑنا. ویسے بھی عام طور پہ وضو کرنے کی سنتوں میں یہ ہے کہ چہرہ مل کر, جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں نا, ایک دم بالکل چہرہ مل کر جنگی پیمانے پر, جس کو وضو کہہ سکتے ہیں آپ, تو یہ ویسے بھی اسلام میں نہیں ہے. چہرے کا وہ جو دھلنے کا انداز ہے وہ اتنی نزاکت کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کرتے تھے
کہ حضور علیہ السلام جب پانی چہرے پہ ڈالتے تھے تو یوں ہلکے انداز سے ڈالتے تھے اور بہت ہلکے انداز سے حضور علیہ السلام داڑھی کا مسح کرتے تھے. یوں بھی چہرے کو بہت ملنا یا داڑھی کو بہت ملنا یہ فزیکلی طور پر سائنس بھی کہتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے. اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. اس سے چہرے کی رونق اور جو ہے وہ جلد کی چمک ختم ہوتی ہے بہت چہرہ ملنے کی وجہ سے. اس لیے امام حضرت مجدد الفسانی کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں, بہت ہلکے انداز سے پانی ڈالا جاتا ہے, بہت ہلکے انداز سے عام طور پہ وضو کرنا چاہیے. اور احرام میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ بال نہیں ٹوٹنے چاہیے. عورتیں بھی سر میں کنگھی اس انداز, وہ تو کنگھی کرے بھی نا احرام کی حالت میں, کہ کنگھی کرے گی تو اس کے بال ٹوٹیں گے اور بال ٹوٹنے پر اس پہ کفارہ لازم ہو سکتا ہے. عورتیں حالت احرام میں جو ہے وہ منہ نہیں چھپا سکتی. عورتوں پر تو پردہ فرض ہے کہ ان کو منہ چھپانا چاہیے, لیکن احرام کی حالت میں ان کو چاہیے کہ وہ سر چھپائے, بدن پورا چھپائے, لیکن وہ چہرے کی اتنی جو ٹکلی ہے یہ چہرہ کھلا رکھے. اگر عورتیں جان بوجھ کر کے کپڑے سے چہرہ چھپائے گی اور وہ کپڑا چہرے پہ لگے گا تو ان پر کفارہ لازم آئے گا. اس لیے حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے. اگر عورت احرام میں چہرہ چھپانا چاہتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کیپ جیسی آتی ہے نا, وہ عام طور پہ ملتی ہے, وہ یہاں پہ پہلے وہ باندھے گی اور پھر وہ کپڑا ڈالے گی تاکہ وہ کپڑا اس کے چہرے پہ نہ لگے. لیکن اس میں بھی نیند میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے, تو بہتر یہی ہے کہ چہرہ کھلا رکھے. اب احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے, اجازت نہیں بلکہ اس کو حکم ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے. مردوں کو کہا نظر جھکانا, عورتوں کو کہا کہ چہرہ کھلا رکھنا. یعنی حج کا امتحان یہی سے شروع ہو گیا ہے اور مردوں کے لیے حکم ہے. ارے خود کی عورت جب حرام ہو جاتی ہے احرام میں تو دوسری عورتیں جو پہلے سے حرام ہیں ان کے اوپر نظر اٹھانا کتنا سخت جرم ہوگا. تو جو حج جو ہے نا وہ بہت آزمائش اور امتحانوں کا نام ہے, تو اس لیے عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. لیکن عورتیں جو ہے وہ ہاتھوں کے دستانے پہن سکتی ہے, پیروں میں موزے پہن سکتی ہے, سینڈل جوتی پہن سکتی ہے. مردوں کے لیے ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ مرد حالت احرام میں ایسا چپل یا ایسا جوتا نہیں پہن سکتا جس سے پیر کا ابھرا ہوا حصہ چھپ جائے. ابھرا ہوا حصہ نہیں چھپنا چاہیے. اس کے لیے اسی لیے مرد حضرات حالت احرام میں ہوائی چپل پہنتے ہیں جن کو ہم سلیپر کہتے ہیں, وہ پہنتے ہیں حالت احرام کے اندر. اسی طریقے سے حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں, احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں, لیکن سر کو مل کر نہیں, داڑھی کو مل کر نہیں, صابن لگا کر نہیں. خوشبودار صابن بھی نہیں لگا سکتے, اس سے تو دم آ جائے گا. اور بغیر خوشبو کا صابن وہ بھی میل چھڑانے کی نیت سے استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, اگر ہم بیت الخلاء سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد وہ جو لکوڈ ہوتا ہے نا تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ دھلنے کے لیے, بدبو کو زائل کرنے کے لیے, جراثیم کے اثرات ختم کرنے کے لیے. اس کا استعمال صرف ہاتھ دھونے کے لیے, اتنا ہاتھ جتنا ہاتھ کو ہم نے بیت الخلاء میں استعمال کیا ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, وہ